सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बार बार इसको पढ़े, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ याद आता है ना, तो ये आसानी से हम सबको याद भी है। हम नमाज तस्बीह में भी अक्सर यही वाला पढ़ते हैं ना, अक्सर नहीं बल्कि यही पढ़ते हैं, तो इसलिए बार बार अपनी आदत बना दे, चलते फिरते उठते बैठते अपने 9 दिन में पढ़ते रहना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बहुत बरकतें नाजिल फरमाएंगे। जितनी दुआएं हैं जो अभी रुकी हुई हैं इस दिनों में मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, कोशिश करें कि नेकी के काम, देखें सदका जो है जरूरी नहीं कि हमने पैसों का ही देना है ना, सदका तो मुस्कुरा के किसी को देख लेना, किसी को किसी की हेल्प कर देना, अपने नेबर्स का ख्याल रखना, अपने घरों में जो बुजुर्ग है उनका ख्याल रखना, माँ बाप का, अपने ससुराल का, कोई भी चीज, अगर कोई नाराज है उससे माफी मांग लेना, हर चीज सदका है। कोई भी नेकी, अगर ऐसा होता है ना समटाइम हर तरह के देखे इंसान होते हैं, हमारे पास इनफ नहीं होता कि हम इतना सदका कर सके, तो कोई भी नेकी को आप कफारा बना दिया करें किसी चीज का, कि आप परवरदिगार, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नेकी कर रही हूँ ना, तो ये मेरे उस गुनाह का कफारा कर दीजिए, या पाक परवरदिगार ये मैं नेकी जो कर रही हूँ इससे मेरी ये दुआ कबूल कर लें, तो उसको उस तरह से रिलेट करके भी आप कर सकते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कबूल करने वाले हैं ना। आज इंशाअल्लाह हम बहुत खूबसूरत ऑनेस्टली सबक है, एक एक आया ऐसी है कि बस दिल चाहता है कि या पाक परवरदिगार इतने खूबसूरत मैसेजेस हम लोगों के लिए, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की तौफीक अता करे और अमल करने की तौफीक दे दे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म उन्होंने जो माना था, देखिए हुक्म के लेवल होते हैं ना, एक छोटा हुक्म है कि देखो किसी का फॉर एग्जाम्पल दिल नहीं दुखाना, किसी को तंग नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, चुगली नहीं, अब लेवल जैसे सीढ़ियां होती हैं, आप चढ़ते जाते हाईएस्ट लेवल क्या होगा। आप देखिए अपने बच्चे के लिए ना, अगर ये भी होता है ना कि इसको वो जहाद पे भेज दो, मुल्क के लिए कुर्बान कर दो, तो बच्चे जाते हैं, मतलब भेजते हैं ना माँ बाप अपने, लेकिन इस लेवल की बात कि अपने बच्चे को अपने हाथ से ज़बह करो, अल्लाह अकबर, हुक्म आ गया ना। वैसे उनको तो ख्वाब ही आया था, और वो बच्चा भी कितना सादतमंद था कि उसने भी कोई बात नहीं, उसने कहा अपने बाप को कि जो अल्लाह का हुक्म है, जो आपका आपको हुक्म हुआ है आप कर गुजरिए। अब देखिए बच्चों को हमें ये बताना है कि देखो बेटा, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस लेवल का हुक्म दिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, समीना व अताना, कि सुना और अतात कर दी, कोई बात नहीं, कोई चूं चरानी कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तो मेरी बुढ़ापे की औलाद, या पाक परवरदिगार मैं कैसे कर सकता हूँ, आप तो जानते हैं मैं इंसान हूँ, मतलब कोई बहाना नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर देखिए आज भी हमारे लिए क्या सबक है कि जब इस लेवल का कभी कोई मुकाम आ जाएगा ना कि हमें फैसला करना पड़ जाए कि बच्चों की फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट करना पड़ जाए, या कभी हक का फैसला हो हमें करना पड़े और हमारे लिए बेइंतहा मुश्किल हो और हम सोचे कि ये कैसे करेंगे, आप ये याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मुश्किल में आपको डाल के आजमा रहे हैं ना। तो जैसे क्या हुआ था कि हज़रत इब्राहिम ने अपनी आंख खोली थी तो नीचे मैदा था ना, बच्चे को तो नहीं कुर्बान किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा मानता है कि नहीं। उस वक्त वो इरादे क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी चीज को फेर देते हैं, आसानियां कर देते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि हम अपने इरादे देखें, क्योंकि उसी का अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करते हैं। तो इस कुर्बानी को आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं कि हमने कितने बकरे किए, हमने क्या किया क्या नहीं किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको इस्तात दे, सिर्फ उन्हीं पे ही है वाजिब जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी तौफीक दी है, जिनको नहीं है उनके लिए नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि इस महीने जब हम इस चीज को याद रखें तो पूरा साल हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें, आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊंट नहर किए थे। नहर जैसे बकरा होता है ना, कुर्बान वो करते हैं, तो इस तरह से जब ऊंट को करना होता है तो कुर्बानी वो नहीं कहते, ज़बा नहीं कहते करना, उनको नहर कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अपने हाथ से नहर किए थे। डेफिनेटली हेल्प तो होगी, लेकिन बाकी फिर जो ऊंट थे वो हजरत अली ने किए थे। 30 सम बनते हैं जो हजरत अली ने फिर किए थे। नंबर ऑफ उसके थे कि मैं आपको हदीस से सुना देती हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है 1218 कि हिज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अपने हाथ से नहर किए, और जो बच गए थे जो कि 37 थे वो हजरत अली को दिए और उन्होंने उनको नहर किया। और फिर हर ऊंट में से एक एक टुकड़ा गोश्त का मंगवा कर उससे हंडिया में डाला और उसको पकाया था। तो फिर हजरत अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाया और उसका शोरबा पिया था। तो ये सही मुस्लिम की एक हदीस है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब देखिए कि ये हिज्जतुल विदा का मौका था जिसमें 1 लाख कहते हैं कि 24,000 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। उस वक्त एक एक लम्हा इतना इंपॉर्टेंट था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि तुम लोग मुझसे दीन के अहकामात जो है वो सीख लो, और हज के जो भी अहकामात हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे।
اتنا امپورٹنٹ وقت تھا کہ ایک ایک چیز صحابہ نوٹ کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے تھے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اونٹ جو نہر کیے تھے، اگر ان کا آپ ٹائم نکالتے نا، اگر فار ایگزامپل 5 منٹ بھی لگے، جو 5 تو نہیں لگتے، بہت ٹائم لگتا ہے، 5 بھی کرے تو 5 گھنٹے اور کچھ 15 منٹ بنتے ہیں، جو ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وقت اس ایک رکن پہ لگایا. تو آپ سوچیے کہ کتنی اس کی امپورٹنس کی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے اتنا امپورٹنٹ تھا. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تھے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ٹائم ایسا نہیں تھا، کوئی ایک سال ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ نے قربانی نہیں دی. ایون دو وہ سفر میں ہوتے تھے تو تب بھی وہ قربانی دیا کرتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی امپورٹنس. دیکھیں ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم جو سیرہ پڑھتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات کیسے تھے. بہت دفعہ ایسا تھا کہ کھانا کی بھی چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اور انہوں نے ہر سال قربانی بھی دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی وسعت عطا کرے. صرف یہی بات میں کہوں گی کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں تو ضرور خیال رکھیں کہ وہ لوگ جو نہیں کر سکتے یا کچھ بھی ان کے گھر پہنچائیں، کیونکہ ثواب اسی میں ہے کہ سب کے ساتھ ملا کے کھانے میں. اور اپنا حصہ تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ ضرور خیال رکھیں کہ اپنے ارد گرد اپنے کام والے اور جو بھی لوگ حقدار ہیں ان کو ضرور پہنچائیں. آمین ثم آمین. تو جناب اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 بہت بہت خوبصورت آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہم سورۃ توبہ جو کر رہے ہیں نا، دیکھیں شروع سے اب تک اگر آپ کو سورۃ توبہ کی سمجھ آ جائے نا آنیسٹلی، تو آپ اپنی پوری زندگی اس کے مطابق آپ لائن اپ کر سکتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جنگ کا جنگ تبوک میں سارے لوگوں کی جو ہوتے ہیں نا کہ اس کی خصلت کیا ہے وہ واضح کر کے رکھ دی، کہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے کیسے ان کی عادات ہوتی ہیں، وہ عادتیں کیسے لوگوں کی ہوتی ہیں، اچھے کیسے، برے کیسے، درمیانی قسم کے کیسے. تو آپ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا، تو پھر آپ کو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام کی جگہ پہ، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں آپ آرام سے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ کون کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کیا اس کے ساتھ کرنا چاہیے، ہمیں کیسے بچنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ. کیونکہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کی بات ہی ہو رہی ہے نا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، جو مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. ان میں سے الحمدللہ سابقون اولون کی آج بات ہم پڑھیں گے کہ وہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اس کے بعد تو انہوں نے سمعنا واطعنا کر لیا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 100 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، کہ سبقت کرنے والے سب سے پہلے من المہاجرین، مہاجرین میں، والانصار، اور انصار میں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ سابقون اولون کون تھے. اس کے لیے ڈفرینٹ وہ بھی آتے ہیں، اقوال بھی آتے ہیں کہ کچھ نے یہ کہا، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ جنگ بدر میں جو شریک ہوئے تھے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی تو وہ سابقون اولون تھے. کچھ نے کہا کہ نہیں، جو دو قبلے نماز پڑھی تھی نا، مسجد حرام کی طرف اور دوسرا بیت اللہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف، تو جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی وہ سابقون اولون تھے. کچھ نے یہ کہا کہ نہیں، سارے صحابہ سابقون اولون تھے. اور پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، زیادہ تر اقوال جو تھے کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے تھے. تو ہم سب کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام جو لے کے آئے تھے وہ کون تھے. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی ہے، اب سب سے پہلے جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو جو کس کو بتایا تھا؟ اپنی بیوی کو بتایا تھا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تھا. تو سب سے پہلے عورتوں میں جو اسلام لائی تھی وہ حضرت خدیجہ تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ مکہ کی امیر ترین عورت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے، شام کی طرف لے کے جایا کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا، ان کی ایمانداری دیکھی، ان کا سب، تو انہوں نے اپنی، کیونکہ ان کے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے ہسبینڈ کی وفات ہو چکی تھی، ان کے بچے بھی تھے، انہوں نے اپنے رشتہ رسول اللہ کے لیے بھیجا. یہاں پہ میں آپ کو خاص طور پہ اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ آج ہم مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی عورت اپنا رشتہ خود بھیج سکتی ہے یا پھر لڑکی والے رشتہ لڑکے کے گھر بھیج سکتے ہیں. نہیں ہوتا نا. اب دیکھیں کہ ہمارے تو دین میں سب سے پہلی بات یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی تھی اور پھر حضرت خدیجہ نے کیسے رشتہ بھیجا تھا. تو یہ ایک ٹیبو ہوتا ہے نا کہ لڑکی والوں، مطلب سوچ ہی نہیں سکتے کہ لڑکی والوں نے خود رشتہ، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں، نعوذ باللہ. تو وہ نعوذ باللہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. جن کی بیٹیاں نا وہ اچھے سے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب دیکھنے آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس لڑکی کا، میں کہتی ہوں، کیا حال ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ مسلمان نام کے ہم رہ جاتے ہیں نا، جب ہم ایسی چیزیں نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کلچر کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں.
تو آگے جا کے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا امیر ترین عورت تھی نا, سارے کا سارا پیسہ ان کا اسلام کی بنیادوں میں لگ گیا تھا. اتنا انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی تھی ہر موقع پر, ہر موقع پر. اور پھر بچوں میں کون اسلام لے کے آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے تھے. تو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رہتے تھے, اور یہ 5 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے کے آئے تھے, کیونکہ مکہ میں قحط ہوا تھا, بہت برا قحط آیا تھا کہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا ان کو بھی بچوں کو کھلانا, اپنے گھر کے خرچہ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا. اور ابو طالب جو تھے ان کی اولاد بھی زیادہ تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ حضرت علی کو مجھے دے دیں تاکہ میں اس کی کفالت کر سکوں. تو وہ پھر رسول اللہ کے پاس ہی پلے بڑے تھے الحمدللہ. اور کیا ان کے بارے میں کبھی آپ حضرت علی کی سیرہ پڑھ کے دیکھیں, آنیسٹلی اتنا پیار آتا ہے جس کی حد نہیں, اتنے بہادر شجاعت کے. جیسے ایک میں واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ حضرت علی جنگ خیبر تھی نا, تو اس کا ایک قلعہ تھا کاموس, آئی تھنک اس کا نام تھا, وہ فتح نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کو نا عادت نہیں تھی مکہ میں, کیونکہ رہنے کی عادی تھی. پھر مدینہ میں گئے تو ان کو بڑے بڑے قلعوں کی عادت نہیں تھی. اب وہاں پہ جا گئے یہودی جو تھے وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے, اور وہ قلعہ بند ہو کے اندر اپنا کھانا وانا سارا انہوں نے اندر سیو کر لیا تھا. تو یہ قلعہ جو تھا یہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے انسان کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اچھا, اب سارے تو صحابہ تھے, کہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے اپنے چلے گئے. آئی تھنک 1600 کے قریب لوگ تھے جو جنگ خندق میں, یہ جو تھی جنگ ہوئی تھی, قلعہ والی جو جنگ تھی, جنگ خیبر میں سارے یہ ساتھ گئے تھے. اب حضرت عمر کی اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں گھر تو چلا گیا, واپس اپنے خیمے میں گیا, تو میں سارا وقت یہ سوچتا رہا کہ صبح کس کی باری آئے گی. تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ مجھے یہ لالچ ہوئی کہ مجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نام لے. تو کہتے ہیں جب میں صبح اٹھ کے جلدی تیار ہو کے سب سے پہلے پہنچا وہاں پہ, سارے صحابہ وہاں پہ پہنچے, تو کہتے ہیں میں اونچا ہو کے بیٹھ رہا تھا تاکہ میں رسول اللہ کو نظر آؤں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ جسے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ علی نظر نہیں آ رہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے, جیسے آنکھ ان کی خراب ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آیا, درد ہے ان کو. تو رسول اللہ نے ان کو بلایا, اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس میں لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ جھنڈا دیا کہ ان کے ہاتھ پہ یہ فتح ہوگا. تو حضرت علی کہتے جب وہ گئے تو وہ جو قلعہ تھا نا, اس کا جو سردار تھا, مرحب آئی تھنک اس کا نام تھا, تو وہ بہت بہادر تھا. مطلب اس کو ایک نام تھا کہ وہ اتنا بہادر ہے کہ اس کو تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اس نے جیسے دیکھا حضرت علی کو, تو اس نے بڑے اس میں آ کے کہا کہ تم آئے ہو مجھ سے لڑنے کے لیے, بھیجو کسی اور کو, یہ تو میں یوں ہی ختم کر دوں گا. تو اپنے جیسے شعر و شاعری میں بات کرتے ہیں, تو اس نے اپنے بارے میں اپنی تعریف کرنی شروع کی کہ میں تو ایسا ہوں, بہادر ہوں, میں ایسا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اور میں جنگل کے شیر کی طرح ہوں, جب میں جس کے دشمن پہ حملہ کرتا ہوں تو اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے پہلے ہی وار میں اس کو ان کا کام تمام کر دیا تھا. تو بڑی پیاری, آپ حضرت علی کی کبھی بک, آپ پاکستان میں جو ہے خاص طور پہ آپ اسلامک بک سینٹر میں ان کی سیرہ کی کتاب لے کے آئیے گا, پڑھیے گا کہ کیا کیا کارنامے ہیں جو حضرت علی نے اسلام کے بنیادوں میں بیسیکلی کیے تھے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق, دوستوں میں آدمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے پھر انہوں نے, کیونکہ دیکھیں شروع میں کم از کم 3 سال تک حکم نہیں تھا کہ اسلام کو کھلے عام اس کی تبلیغ کی جائے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب اسلام جو تھا وہ بالکل نیا تھا نا. وہ کہتے کہ لوگوں کے لیے, اور پھر مکہ کے لوگ تو اتنے سخت, وہ بت پرست تھے اس وقت, وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے, اللہ کو مانتے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا, حج بھی کرتے, طواف بھی کرتے تھے, اور حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کا خیال رکھنا سب کچھ کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے. اب اللہ, یہ 3 سال تک, ابھی تک یہ اسلام جو تھا یہ اوپن نہیں ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق پھر صرف انہی پہ اسلام پیش کرتے تھے جن کا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتائیں گے. تو ان کی کوششوں کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور حضرت زبیر بن عوام جو ہے یہ اسلام لائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اتنی محبت کرتے تھے, کیونکہ یہ جب تجارت کے لیے جاتے تھے نا حضرت خدیجہ کا سامان لے کے, تو راستے میں, کیونکہ حضرت ابوبکر بھی تجارت کرتے تھے, تو راستے میں ان کی آپس میں بات کرنا, ان کی دوستی ہوگی, تو پھر دوستی اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ دن رات کی دوستی جیسے ہوتی ہے نا ویسے تھی. تو اب کیا ہوا کہ جیسے 3 سال کے بعد حکم آ گیا کہ اب اسلام کو اوپن کر دو,
اب لوگوں میں یہ پیغام دے دو. اور جیسے ہی مکہ کے لوگوں کو اب پتہ چلا، اب وہ ظلم کرنا شروع ہو گئے ان لوگوں پہ جو اسلام کا نام بھی لے رہے تھے، کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو. اب حضرت ابوبکر صدیق کی چچا کا بیٹے تھے طلحہ، تو مشرکین مکہ نے پتہ کیا کیا، ایک دن ان کو دونوں کو جیسے ایک کا منہ ادھر کر کے نا رسی سے باندھ دیا اور اتنا مارا جس کی کوئی حد نہیں. لیکن ایک ہی بات بس کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کی کوئی بڑی تعریف ہونی تھی یا اس کو کوئی ہار پہنائے جانے تھے. اتنا ظلم ہوتا تھا، خاندان چھوڑ دیتا تھا، ماں باپ چھوڑ دیتے تھے، وہ تو چھوڑنا تو اور بات ہے، باقاعدہ ظلم ہوتا تھا، مارا جاتا تھا. اس کے باوجود یہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سابقون الاولون ہیں، جن کے آگے ہم تعریف بھی پڑھیں گے کہ ان کو کیا انعامات دیا، آپ دیکھیں تو صحیح ان کی قربانیاں کیا تھی. کہ حضرت ابوبکر صدیق پھر اس کے بعد جیسے وہ گھر واپس آتے ہیں اور آ کے انہوں نے ان کی اس وقت تک ان کی جو مدر تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی، انہوں نے ان کو بڑا سمجھایا. ان کے فادر بھی ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، کیونکہ یہ ہر جمعے کو ایک جو غلام آزاد کراتے تھے، جو بھی جن پہ ظلم ہوتا تھا اس کو آزاد کرا دیتے تھے تاکہ اس پہ ظلم نہ ہو. اللہ اکبر. آپ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اور واقعہ اتنا پیارا آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اناؤنس ہو گیا کہ اب تم اوپنلی اسلام کا بتاؤ لوگوں کو، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے ہیں. تو مشرکین مکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے موقع جانا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا. جیسے ہی حملہ کیا نا تو کچھ لوگ جو سائڈ پہ بیٹھے تھے وہ بھاگے گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا. تو کہتے ہیں کہ وہ دوڑے آئے اور آ کے انہوں نے چیخ چیخ کے کہنا شروع کیا کہ تم اس پہ کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو، کیوں اس کو مار رہے ہو، کیونکہ یہ تو تمہیں اور کچھ نہیں کہہ رہا، یہی کہہ رہا نا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہے. تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل ختم ہو گئے تو پیچھے ہٹے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو اٹھا کے ان کے گھر لے کے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو اس دن دیکھا کہ ان کو اتنی چوٹیں لگی تھیں کہ سر کے جس حصے پہ میں ہاتھ رکھتی تھی تو وہاں سے بال باہر نکل آتے تھے اوپر. اتنا ظلم ہوتا تھا، لیکن اسلام اللہ کا نام نہیں چھوڑتے تھے. آپ دیکھیں. اور پھر کہتے ہیں کہ بے ہوش تھے. کچھ دیر کے بعد جو لوگ لے کے آئے ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو پوچھا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حال ہے. تو وہ جو لوگ لے کے آئے تھے نا ان کو سب غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ مشرکین مکہ میں سے تھے، دوستوں نہیں کہ مطلب وہیں رہتے تھے نا، جان پہچان تو ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہو، مطلب تمہیں اتنی مار پڑی ہے. تو وہ اٹھ کے غصے سے چلے گئے. تو انہوں نے اپنی مدر سے کہا کہ آپ جا کے حضرت عمر کی بہن جو تھی نا وہ اسلام لے آئی ہوئی تھی. حضرت عمر کہ اس وقت کی بات نہیں ہے، حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جا کے پوچھیں کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے. تو ان کی مدر تھی، بیٹے کی محبت تھی، گئی، حالانکہ وہ اسلام نہیں لائی ہوئی تھی. وہاں پہ گئی، پوچھا جا کے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں اور وہ دار الندوہ میں اس وقت ہیں. وہ گھر آئی، آ کے اپنے بیٹے کو بتایا حضرت ابوبکر صدیق کو. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، میں پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک میں اپنی آنکھ سے رسول اللہ کو نہیں دیکھ لوں گا کہ وہ ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نا جب وہ گئے تھے کہ کیا لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ کیا تو پتہ نہیں یہ مجھے ایسی تسلیاں دے رہے ہیں. تو پھر ان کو وہاں پہ لے جایا گیا، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پیار کیا. اب دیکھیں یہ لوگوں نے کیسے اسلام کی بنیادوں میں، اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو آج ہمارے پاس اسلام نہیں آتا نا. تو اللہ سبحانہ. اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھے نا، حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. زید بن حارثہ ان کا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے، بلکہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نام بھی دیا تھا. لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے جانتے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت تک ابھی وہ آیا نہیں آئی تھی جس میں یہ تھا کہ اگر آپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں یا لے پالک بچہ ہے یا کچھ بھی، تو اس کو آپ اپنا نام نہیں دیں، اس کے باپ کا نام ہونا چاہیے. کیونکہ یہ غلام تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا باپ کون ہے یا کون نہیں. تو ابھی کیا ہوا کہ بعد میں لوگوں کو کچھ کو ان کی جو فیملی تھی وہ ڈھونڈتے رسول اللہ کے پاس آئے، مکہ میں آئے اور آ کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلام نہیں ہے. غلام تو ہوتا تھا نا جو خاندان سے غلامی میں آتا ہے. اصل میں کیا ہوا تھا کہ ان کے خاندان میں کچھ مطلب جھگڑا تھا، تو دوسرے والے لوگوں نے ان کو اغوا کر کے جیسے بیچ دیا تھا. تو بیسیکلی یہ غلام تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ ان کو اسی طرح آزاد تھے اور ان کو بیچا گیا تھا، تو وہ انہوں نے، ان کے چچا تھے اور ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں واپس دے دیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. تو انہوں نے منع کر دیا. حضرت زید نے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو وہ پھر خوشی خوشی واپس چلے گئے تھے. اور پھر جب وہ آیت نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کے نام پہ پھر ان کا نام لاسٹ نام جو ہوتا ہے وہ پھر انہی پہ رکھ دیا تھا.
تو یہ साबिक़ून अव्वलून है। अब देखिए कि जैसे बाद साहबा ने कहा कि सारे सहाबा जो पहली दफ़ा इस्लाम लाए थे, आज भी हम साबिक़ून अव्वलून हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा पूरा ख़ानदान कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो इस्लाम प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं होते, सिर्फ ज़ुबान से मुसलमान कहते हैं ना, तो कोई एक इस्लाम की तरफ आता है प्रैक्टिसिंग मुसलमान, उनकी ज़िंदगी में कुरान खुल जाता है, वो साबिक़ून अव्वलून हो जाते हैं अपने ख़ानदान में। कोई अपने फ्रेंड्स में साबिक़ून अव्वलून हो जाता है, कोई अपने बहन भाइयों में साबिक़ून अव्वलून हो जाता है। सुभान अल्लाह, आगे आप जरा देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या इज्जतें बख्शी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया मिनल महाजिरीना वल अंसार। महाजिर कौन थे? जिन्होंने हिजरत की थी, अपना माल, अपना औलाद, अपना सब कुछ। आप सोचे, कैन यू इमेजिन कि आप किसी एक जगह पे हैं, हम क्यों हिजरत करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेरिका में आए तो क्यों आए? क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में थे, जब मेरी शादी हुई फिर मैं इधर आ गई, क्योंकि फिर यहाँ पे जॉब मिल गई, फिर यहाँ पे रह लिया, तो बेहतरी के लिए आए ना यहाँ पे। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई सेटल जिंदगी, अपनी कामयाब जिंदगी सब छोड़ छाड़ के ऐसी जगह पे चला जाए कि जहाँ पे पता है कि पता नहीं अब खाने को भी मिलेगा कि नहीं, रहने को क्या जगह होगी, कुछ नहीं पता आगे। कोई ऐसा नहीं करता ना। क्यों इन्होंने किया? सिर्फ अपने रब की खातिर, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के लिए इन्होंने हिजरत की थी। तो महाजिरीन का मुकाम कोई छोटा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जो जो फिर कहा था, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अल्लाह अकबर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब को बुरा मत कहना, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ जितना सोना भी खैरात करे तो वो उनके दिए हुए एक मुद आप सोच लें कि 1 किलो या आधे मुद के बराबर भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरो। फिर फरमाया कि मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे बाद इनको अपने तान का निशाना ना बनाना। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने इनको आज़ादी उसने मुझे आज़ादी, और जिसने मुझे आज़ादी उसने अल्लाह को आज़ादी, और जिसने अल्लाह को आज़ादी वो बहुत जल्द अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसके अंजाम में पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उन लोगों को देखो जो मेरे साहब को, अगर तुम उन लोगों को देखो जो मेरे साहब को बुरा कहते हैं तो तुम कहो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह अकबर। तो इतना बड़ा मुकाम था सहाबा का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पूरे कुरान पढ़ते जाए, सीरा पढ़ते जाए तो हमें पता चलता है। अब महाजिरीन के बारे में और फिर अंसार कौन थे? देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का कह दिया ना सबको कि मक्का से कि तुम हिजरत करके मदीना जाओ, तो मदीना में जो लोग थे, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाखात मदीना आपने पढ़ा ना कि एक अंसार और एक महाजिर को भाई भाई बना दिया था उन्होंने। आप अपने आप को पता है ऐसे मजा आते जब हम अपने आप को उस जगह पे रखते हैं। आप जब आज रात को सोएंगे ना, पाकिस्तान वाले तो रात को सो जाएंगे, हम जरा लेट सोएंगे क्योंकि हमारा दिन है। आप जरा सोचिएगा कि अभी भी आते हैं ना महाजिरीन, तो आते हैं, कभी अफगानिस्तान से लोग आ जाते पाकिस्तान में, कभी कहीं से ऐसा होता है, तो क्या हम ये करते हैं? वो भी मुसलमान होते हैं, लुट लुटा के भी आते हैं। तो कैसे इन्होंने अपना घर बार, अपना कारोबार, अपनी हर चीज आधी आधी कर दी, और इतना ख्याल कि अगर उनके पास खाना है ना, तो कई दफा ऐसा होता था कि उनको ये डर होता था कि ये खाना इनफ नहीं होगा, तो खुद अपना खाना छोड़ देते थे और अपने जो उनका भाई बनाए थे उनको वो खाना दे दिया करते थे। ऐसे इन्होंने इस्लाम की खिदमत की थी। अगर ये नहीं होते तो इस्लाम तो पनपता भी नहीं ना उस तरह से। और अब देखिए, जब ये लोग आए हैं, जब पहली दफा आए, तो ये बैत उक़बा में ये सिर्फ 6 लोग थे। इन्होंने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैत की थी, और फिर उसके बाद जाके मदीना में इन लोगों ने फिर लोगों को तबलीग की, बताया इस्लाम के बारे में। तो अगली दफा जब ये आए थे तो 70 के करीब लोग थे, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को इन्हें कुरान सिखाने के लिए मदीना भेजा था। और फिर इतने लोग, फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो काइंड ऑफ सारा मदीना ही तैयार था ना रसूलुल्लाह को वेलकम करने के लिए। तो वो उनकी वजह से, हज़रत मुसअब बिन उमैर की वजह से। आपको पता है मुसअब बिन उमैर कौन थे? अल्लाह अकबर। इतने लाडले अपनी माँ के, कहते माँ का मतलब पैसे वाले भी थे। और ये मशहूर पता है क्या थे कि कहते जिस बाजार से गुजरते थे ना तो लोग पहचान जाते थे कि यहाँ से मुसअब गुजरे हैं, क्योंकि खुशबू ऐसी आती थी, इनके कपड़े चमक वाले होते थे, मतलब होते फ्रेश कपड़े पहने हुए, खुशबुओं से भरे हुए। और जब ये इस्लाम लेके आए हैं ना, अल्लाह अकबर, इतना इनका बुरा हाल हो गया हुआ था, क्योंकि माँ ने छोड़ दिया। पहले तो बहुत कहा, मना किया, फिर जैसे भी उन्होंने कोशिश की कि ये किसी तरह से इस्लाम से हट जाए, खाना नहीं देते थे, उनको बांध के रखा। उसके बाद फिर कहते हैं कि ये जब इनकी शहादत हुई थी जंग में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे उनको। तो इतना भी कफन का कपड़ा नहीं था कि पूरा कफन इनको पहनाते। अगर ऊपर वाला हिस्सा कवर करते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव कवर करते थे तो ऊपर वाला हिस्सा नंगा हो जाता था। अल्लाह अकबर। तो ऐसे ऐसे लोगों ने इस्लाम में अपनी जानें दी।
کچھ بھی نہیں. مطلب پیچھے تو سارا کچھ تھا نا, ماں باپ تھے, پیسہ تھا, عزت تھی, وہاں بھی سارا کچھ تھا نا, لیکن صرف ایک اللہ کی خاطر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا, قربان کر دیا, سمینا واتانا کرنے والے بن گئے. اس سورہ میں ہمیں ایک کی کردار, ایسا کردار ملے گا جو ہماری زندگیاں بدل دے گا, کہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ او مائی گاڈ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو اپنی پسند کی زندگیاں کی بس یہ میں کر سکتی ہوں, یہ میرے سے نہیں ہوتا. ہم نے تو جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے, میں بار بار آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھلا ہے نا, تو اپنے کسی ایک دوست کی زندگی میں قرآن کھول دیں, اپنے کسی بچے کی زندگی میں قرآن کھول دیں, اپنے ہسبینڈ کی زندگی میں قرآن کھول دیں. بس آپ کا کوئی کام نہیں رہے گا, اس کے بعد قرآن خود ہی سے ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ. آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ جن کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہ والی آیا بڑی پیاری ہے, کیونکہ یہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین, اور وہ لوگ جو اتبعوہم, والذین اتبعوہم, اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی بی احسان, احسان کے ساتھ. احسان کے ساتھ, احسان کس کو کہتے ہیں کہ جو حق سے زیادہ دے دینا, جتنا کرنا تھا نا انہوں نے اس سے بھی زیادہ کوشش کی کہ ان کی پیروی کی. کن کی؟ صحابہ کی جو سابقون اولون تھے, ان کی پیروی کی. تو پیروی کرنے والے تو دیکھیں نا جب تک دنیا ہے, اور جو بھی پیروی کرتے رہیں گے وہ اسی میں آ جائیں گے نا. تو آپ صرف اتبعو جو ہے نا اس کو آپ انڈر لائن کریں. آپ ہمیشہ جب کلاس میں ہوتے ہیں نا اپنے مصحف ضرور کھولا کریں سامنے رکھ کے, پھر آپ جب سنیں گے نا آنیسٹلی آپ کو جو سمجھ آئے گی, اور پھر جو دل میں بات آتی ہے نا وہ کمال ہوتا ہے کہ پھر بندہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں کیا کہہ رہی تھی کہ آپ نے اتبعوہم, اس کو اپنے سرکل کرو کہ اتباع کس کی. آج میں اپنے آپ سے میں کویسچن کروں کہ میں کس کی اتباع کر رہی ہوں, رائٹ. مجھے کس کی اتباع کرنا پسند ہے, یہ کویسچن میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ مجھے کون سا لائف سٹائل پسند ہے, میں کس کی طرح بننا چاہتی ہوں. آج ہم نے اپنے ہیروز ہی بدل دیے. میں اپنا سارا کچھ, ہماری زندگی جو ہوتی ہے نا وہ جن کو ہم اپنا ہیرو بناتے ہیں نا یا ہیروئن سمجھتے ہیں, جو ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا دکھنا ہے, مجھے ایسا لگنا ہے, مجھے اس طرح کا کام کرنا ہے, تو وہ لوگوں کے مطابق پھر ہماری زندگیاں بدلتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب آپ کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا اس سے پہلے آپ کے ہیرو کون تھے. تو وہ لوگ جو آگے اتنے لوگ جن ہماری نسلوں کی نسلیں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے جاننے والے ہمارے ارد گرد کے لوگ, ان کے ہیرو کون ہیں, ان کے آئیڈیل کون ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے, سابقون الاولون کی پیروی کرنی ہے. اور ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں, اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان اچھے طریقے سے, زیادہ بہتر طریقے سے, ان کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کا, سابقون اولون اور جنہوں نے پیروی کی, الحمدللہ مبارک ہوں. آنیسٹلی ایسی آیتیں پڑھ کے اتنا پیار آتا ہے, اپنے اوپر ہی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے, آپ نے کیسے ہمیں چن لیا ان لوگوں میں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا, اور پھر ہم کوشش کرنے لگے. میں مانتی ہوں, میں اپنے آپ سے بھی کہتی ہوں کہ ہم 100% نہیں کر پاتے نا, لیکن الحمدللہ توبہ کرنے والے ہو گئے. الحمدللہ سمجھ آنی شروع ہوگی کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے, اور پھر ایک دم سے مڑتے ہیں وہاں سے. کوشش جہاد کریں, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں. یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے. ورنہ تو بعض لوگوں کو دیکھیں پوری زندگیاں آخری سانس تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے کہ وہ توبہ کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی زندگی میں قرآن کھول دے اس سے بڑا کیا کرم ہوگا نا. اب اس کا انعام آپ دیکھیں کہ جو صحابہ کی پیروی کر رہے ہیں, جو ان کی پیروی کر رہے ہیں, جو سابقون اولون ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. سبحان اللہ, وہ اللہ سے راضی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا ہر حکم جو کچھ آپ نے کہا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سمینا واتانا کرنے والا بنا دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جائیں تو اس کا تو کمال, دنیا بھی اس کی آباد اور اس کا آخرت بھی آباد ہوگی. اور یہی چیز دیکھیں ہم نے پڑھتے ہیں نا سورۃ فجر کی آخری آیت ہے, بہت پیاری ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. بالکل یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کی کہ وہ نفس جو مطمئن نفس ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ, کہ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں, میرے باغات میں داخل ہو جا. وہ نیک روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جب جان نکلتی ہے نا بندے کی, تو جس وقت غائب کے پردے کھل جاتے ہیں, آخری وقت ہوتا ہے, انسان بات نہیں کر سکتا, اس کو سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت خوشخبریاں یوں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت سے, ہم تو دنیا کا کفن پہنتے ہیں نا, لیکن ہماری روح کو جنت سے خوشبو میں بسا ہوا ہمارا کفن آتا ہے. اور پھر فرشتے ہمیں کس طرح سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے آسمان دنیا
پہ لے کے جاتے ہیں، ہر جتنے ساتوں کے ساتوں آسمان پہ فرشتے جیسے ہمیں ویلکم کہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ان کو میرے نیک بندوں میں شامل کر دو. سبحان اللہ، ایسی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہوئی ہیں کہ کیا دنیا کی زندگی میں تم نے عمل کرنے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا انعام دیں گے. کون کہتا ہے کہ بھئی آخرت میں پتہ چلے گا کیا ہونا ہے؟ نہیں، پتہ ہے، دنیا میں پتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کو آپ کھول کے دیکھیں تو سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے، کوئی بات ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا. بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر تم منافق والے کام کرو گے تو پھر تمہارا دنیا میں بھی کیا حال ہوگا. پڑھا تھا نا کہ مت تم پریشان ہونا ان لوگوں کو دیکھ کے کہ ان لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے یا ان کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یہ تو غلط کام کرے، میں ان کو اولاد اور مال کیوں دے رہا ہوں تاکہ اسی سے ان کو عذاب دوں. بتا دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے جو جہاد کریں، جو اپنے نفس سے جہاد کریں، ان کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے دنیا میں لیکن اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. اور واللہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے والی بات. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں یہ سوچتی تھی کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ نہ کرو کیونکہ اس سے گناہ ہوگا، فار ایگزامپل جھوٹ بولو گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا، تو ہم ڈر جاتے ہیں نا کہ یہ کام کرنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کام کرنے سے جنت ملے گی. تو اکثر یہ پڑھتے تھے کہ وہ مقام آ جائے جب انسان یہ ثواب اور گناہ کے انجام سے نکل کے یہ سوچے کہ بس مجھے نہیں پتا، جنت تو ڈیفینیٹلی ملے گی. میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے. میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. میں یہ کیوں نہیں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیوں کرنا ہے یا کیوں نہیں کرنا، کیونکہ اس کا یہ نقصان ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا. جیسے ہمیں عادت ہوتی ہے نا کہ سائنس میں ہم نے پڑھا کہ اگر وضو کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں تو ہم بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک پہ آئے گا. یہ اس سٹیپ کے بعد ہی اگلا سٹیپ آئے گا کہ اچانک آنیسٹلی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو. اچانک ایک دن آپ کو یہ لگے گا کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں، جنت دوزخ انشاءاللہ آخر میں ملے گی. تو اس سٹیپ کے بعد والا سٹیپ جو ہوگا نا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں جو بھی کام کر رہی ہوں میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، اور جس کا رب راضی ہو گیا اس کو تو سارا کچھ مل گیا نا، کمال ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں. دیکھیں پہلا سٹیپ جب ہوتا ہے نا، جیسے سیڑھی پہ چڑھو، بچہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایمان میں بھی ہمارا وہی حال ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جو بچپن سے ہی اس طرح کے گھرانوں میں تھے، سبحان اللہ میں کہتی ہوں ان کو تو ملتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں ان کو گلے لگا لوں ایک دم سے کہ کیا تربیت پائی ہوگی. وہ ماں باپ جنہوں نے ایسی اولادیں پیدا کی جو شروع سے انہوں نے جہاد کیا، اپنے بچوں کو اللہ کے دین پہ چلایا سب کچھ. لیکن بہت سے لوگ ہماری طرح کے جن کی زندگی میں قرآن بعد میں کھلا، تو جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا شروع میں، کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی نفس ڈرا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی خواہشات سے پریشان ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوگا، اس سے ڈرنا نہیں ہے بالکل بھی کہ ہائے یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا، وہ کیوں ہو رہا. ایک چیز نہ بس ذہن میں رکھیں، میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا. اور انشاءاللہ دیکھیں جب یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ دنیا کی زندگی ابھی تو فار ایگزامپل اپنے آپ کو آپ رکھ کے دیکھیے کہ آپ اپنے 30 سال کے یا 40 سال کے، تو 40 سال گزر گئے، اگلے اگر 40 سال میں نے سارے اللہ کے احکامات پورے کرنے کی کوشش کی، غلطی ہوگی توبہ کر لوں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو میں کوشش کرتی رہوں گی تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. کتنی بڑی کامیابی ہو جائے گی اور پھر آسانی ہو جاتی ہے. وہی بات میں نے آپ کو کہی تھی نا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کسی چیز میں دل اٹک جاتا ہے، وہ لگتا ہے دل اٹک گیا، لیکن دا مومنٹ آپ ایک ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ بس اب میں نے اللہ کو راضی کرنا، مجھے نہیں پتا کچھ بھی، اب اللہ وہ ساری محبتیں پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں غائب کر دیتے ہیں. اور خود ہی سے حیرت ہوتی ہے کہ یہ میں ہوں. مجھے تو یہ بڑی پسند ہے. فار ایگزامپل مجھے ونڈو شاپنگ کرنے کا شوق تھا، میں ایسے ہی بور ہو رہی ہوں، چلو جی شاپنگ کرنے مال میں نکل گئے، پیسے نہیں بھی ہیں، چلو جی اچھی اچھی چیزیں دیکھیں گے دل خوش ہو جائے گا. اچانک یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی بیوقوفی ہے، میں تو نہیں جا رہی ہوں، ایسے ضائع کرنے کا ٹائم ہے، میں گھر میں یہ کام کر لوں. وہ خود ہی سے چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمیں جیسے لگتا تھا نا پہلے جب ہم قرآن نئی زندگی میں کھلتا تو ہمیں لگتا تھا کتنے بور ہیں، ان کی زندگی میں کیا فن ہے، سارا وقت کیسے کرتی رہتی ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو اپنی 24 گھنٹے کسی اور انجوائمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کسی اور لذت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ راستہ اتنا خوبصورت راستہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ کروا دینا، وہ کہتے ہیں نا جس نے آم نہیں کھایا اس کو کیا پتا کہ آم کیسے، کیونکہ جس نے ایمان نہیں چکھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ، اللہ اکبر، اور تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. کتنی بڑی بات ہے، جنات باغات تیار کیے ہوئے ہیں رب نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے. اور پھر وہی بات میں نے پہلے بھی آپ کو کہی تھی نا کہ خالدینہ کی بھی ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہیں گے، ابدا.
ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم کہ یہ بڑی کامیابی ہوگی ان کے لیے. ہم دنیا میں کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کا کاروبار بڑا اچھا ہے، ہائے اتنا کامیاب ہو گیا، اس کالج میں ایڈمیشن مل گیا کامیاب ہو گیا، اتنے پیسے اس کے بچے کو جاب ایسی ملی کامیاب ہو گیا. سمجھتے ہیں نا ہماری کامیابیوں کی معصوم سی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں دیٹ از اٹ، مطلب اگر اس کی یہ کامیابی ہے تو اس کو دنیا اس کی کامیاب ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سابقون اولون ہے اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑی کامیابی ان کو ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 101 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ اور ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہے من الاعرابی بدوؤں میں سے منافقون کچھ منافق ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پہلے ہم نے سابقون اولون کا وی آئی پی بالکل کہتے ہیں نا جو وی آئی پی کلچر کو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سے لوگ ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے نیچے جو درک میں ہوں گے نا جیسے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے ان کی اب بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ارد گرد اعراب جو دیہاتی بدو ہیں ان میں منافق ہیں. ومن اہل المدینہ تھی اور مدینہ میں بھی کچھ رہنے والے مطلب شہروں میں رہنے والے مردو وہ اڑ گئے ہیں علی النفاق نفاق پر کہ وہ جو مدینہ کے رہنے والے. اب کیا تھا عبداللہ بن ابی بھی تو مدینہ میں تھے نا کہ جو پہلے سے وہاں تھے. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ جب بدر میں گئے تھے احد میں احد میں 300 لوگوں کو لے کے یہ واپس آ گئے تھے. تو 300 لوگ جو ساتھ گئے تھے وہ مسلمان تھے لیکن ابھی ان کا ایمان اتنا پکا نہیں تھا. دل میں ابھی یہ تھا کیونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا. میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر وہ بھی انجوائے کرتے ہیں بیسیکلی کہ سیرہ ان کو بھی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی اور یہ سردار تھا مدینہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کی ساروں کی دھیان رسول اللہ کی طرف آ گیا. تو بیسیکلی ہی واز دی امام. تو وہی لوگوں کو اس کو بہت تکلیف یہ ہوئی کہ یہ تو میری تاج پوشی ہونے والی تھی، یہ کیا ہوا. تو اندر سے وہ بہت خار کھاتا تھا رسول اللہ سے ایون دو وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن پھر بھی اس کے دل میں نفاق تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نفاق کھول کے سامنے رکھ دیا تھا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ اگلی بات آپ نے غور سے سنی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے نا بڑے عجیب سے کانسیپٹ ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں؟ لا تعلمهم نہیں آپ جانتے انہیں، نحن انہیں، نعلمهم ہم جانتے ہیں انہیں. پھر سے پڑھیے اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم کہ آپ نہیں جانتے انہیں، ہم انہیں جانتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غائب کا کلی علم نہیں تھا. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح جس وقت جس طرح چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے لیکن کلی علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی لیے یہ آیت کو میں آپ کو انڈر لائن کرا رہی ہوں کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو میرے پیر صاحب ہے نا ان کو سارا پتا ہے. ان کے پاس میں گئی تھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارے گھر میں فلاں بندہ ہے نا اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اس نے فلانے نے تمہارے ساتھ جادو کیا تھا، اس نے تمہارے اتنا ایسی چیزیں ہمارے دماغوں میں ہوتی ہیں. اور اگر کسی کو آپ کو نا ان کو سمجھ بھی نہیں آتی وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم آپ نہیں ان کو جانتے ہم جانتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فراست اتنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سکتے تھے نا ان کی نشانیوں سے لیکن یہ اتنے پکے تھے اپنے نفاق میں، انہوں نے اتنا کور چڑھایا ہوا تھا کہ عام بندہ نہیں پتہ لگ سکتا تھا کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے رسول اللہ کے پیچھے، وہ نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے تھے لیکن جہاں پہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات آتی تھی وہاں پہ وہ بھی کر لیتے تھے. لیکن وہ پھر وہی بات کے آگے بہانے ہم نے پڑھا نا یا تاذرونا اس جو 11ویں پارے کے شروع میں پڑھا تھا بہانے کہ نہیں ہمارا تو یہ مقصد ہمارا تو وہ مقصد ہم تو اس لیے نہیں کریں ہم اس لیے کریں. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی وہی خصلت بیان کر دی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنعذبہم ان قریب ہم ان کے عذاب دیں گے مرتين 2 بار ثم پھر یردون الی عذاب عظیم پھر ہم ان کو لوٹا دیں گے عذاب عظیم کی طرف. اب دیکھیے کہ پہلے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 عذاب ملیں گے پھر تیسرا ثم پھر ان کو جو آخرت کا عذاب ہے نا پھر ملے گا. تو یہ 2 عذاب کون سے ہیں؟
اس کے بارے میں بھی صحابہ کے ڈفرینٹ اقوال ملتے ہیں ہم لوگوں کو، کہ جس میں زیادہ تر میں جو پڑھی تھی کہ ان میں یہ تھا کہ دیکھیں دنیا میں ان کو کیا عذاب ملے گا، کہ ان کے جو ہم نے وہ آیت 2 دفعہ پڑھی نا سورۃ توبہ میں، کہ ان کو اولاد اور ان کے مال سے عذاب دوں گا، اور ان کی وہ حالت جو تھی. اور پھر دوسرا عذاب کون ہوگا؟ جو قبر کا عذاب ہوگا، کیونکہ ابھی آخرت کا عذاب تو پھر سما والی کے بعد آتا ہے نا، کہ ان کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون، اور کچھ دوسرے بھی ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا. اب یہاں پہ آپ پھر سے انڈر لائن کیجیے اعترافوا کو، کیونکہ یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے اس آیا میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو بتا دیا نا کہ سابقون اولون کون ہے، اور پھر جو ان کی پیروی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بتا دیا کہ یہ منافق جو یہ اڑ گئے اپنے نفاق میں، اور یہ کون لوگ ہیں. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں. اب دیکھیے یہ سارا کچھ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے نا، پورا ایمان کا لیول کھل جاتا ہے کہ کس لیول پہ ایمان ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ سارے مسلمانوں کی ڈفرینٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، کہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خلقو، انہوں نے ملا دیے، عملاً، کچھ عمل صالحا نیک، و آخرا، اور دوسرے سیئہ، اور کچھ اپنے برے اعمال. کہ یہ اب کون سے لوگ تھے؟ جنہوں نے اپنے خلط ملت کر دیے اپنے نیک اعمال اور اپنے برے اعمال. ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نیک اعمال بھی تھے اور برے اعمال بھی تھے، سب غلط ملت ہو گئے. اور پھر آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ملے گی ہم لوگوں کو، کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو انہوں نے اعتراف کیا. یہ کون سے لوگ تھے؟ جب جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے نا صحابہ، جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ پیچھے رہ گئے. ان میں سے کہتے ہیں کہ 10 ایسے صحابہ تھے جو منافق نہیں تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ نہیں گئے. اب آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے، تھے صحابہ نیک، ایمان تھا، اسلام بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن سستی کی وجہ سے رسول اللہ کے حکم کو ماننے سے پیچھے رہ گئے تھے. اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے اللہ ممکن ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، کہ وہ مہربان ہو ان پر، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب کیا ہوا تھا کہ یہ جو صحابہ تھے نا، جو 10 میں سے 7 صحابہ جو تھے، جیسے ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تبوک سے، تو ان کو ایک دم سے گلٹ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ 15 دن کا سفر تھا جانے کا، 15 دن کا آنے کا، اور 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے تھے. اب اس کے بعد جیسے واپسی کا وقت آیا، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں کامیابی کے ساتھ، تو اب ان کو تو پریشانی لگ گئی کہ یہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہم نے کیا کر لیا، ہم تو سستی کے مارے پیچھے بیٹھ گئے. تو انہوں نے، ایک صحابی تھے ابو لبابہ ان کا نام تھا، تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ اور ان کے ساتھی ساتھ جو تھے نا، یہ انہوں نے مسجد نبوی میں جا کے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، اور رونا بالکل کہ اب ہمیں تو جب تک رسول اللہ نہیں کھولیں گے ہم نے یہاں سے نہیں جانا، اور ہم بس اپنے آپ کو بیسیکلی اپنے جو گناہ ہو گیا تھا، رسول اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اس کا کفارہ کرنے کے لیے کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ ہمیں نہیں کھولیں گے ہم نے نہیں یہاں سے اپنے گھر میں جانا، اور بس ہم بھوکے پیاسے نہ کھانا کھائیں گے نہ کچھ کریں گے، بس اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے کر لیا. اب رسول اللہ کی عادت تھی جب وہ واپس آتے تھے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، صحابہ سے بات کر کے پھر وہ گھر جاتے تھے. رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیوں اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ ابو لبابہ ہیں اور ان کے دوست ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تبوک میں نہیں گئے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو، مطلب ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوگی، تو انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پہ باندھا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہمیں نہیں کھولیں گے ہم نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں کھولوں گا جب تک مجھے اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ جاتی. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ راستے میں وحی آ رہی تھی منافقین کے بارے میں، آپ نے سے بات نہیں کرنی، استغفار نہیں کرنا، جنازے پہ نہیں کرنا جانا، ان کے وہ ساری وحی تو آ رہی تھی. اب یہ ان کا فیصلہ کیا کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہیں گے، اب وہ واپس چلے گئے. اب یہ پوری رات اپنے آپ کو باندھے رکھا انہوں نے. جب فجر میں جب رسول اللہ اٹھے ہیں تو پھر جب یہ آیا نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کھولا، اور انہوں نے پھر اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ تو لے لیجیے من اموالہم، ان کے مالوں میں سے صدقۃ، صدقہ. کیوں لینا ہے؟ تو طاہرہم، تاکہ آپ پاک کرے انہیں، وتزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کرے، بہا، اس کے ساتھ، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. انا، بے شک، صلاتکا، آپ کی نماز، آپ کی دعا، سکن لہم، کہ سکون کا ذریعہ ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا، انہوں نے معافی مانگی، روئے، اور اس کے بعد گھر گئے اور سارا سامان اپنا اٹھا کے لے آئے کہ بس یہ آپ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہم صدقہ دیتے ہیں، اپنے گناہ کا کفارہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ اللہ کی راہ میں لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، 1/3 اس میں سے لیا تھا، کیونکہ یہ
आयत नाजिल हो गई थी कि आप इनसे सदकात ले लें। पहले तो मना किया था ना कि जो नहीं गए थे मुनाफिक, इनसे सदकात नहीं लेने, इनसे कोई चीज नहीं लेनी, इनसे आप बात ना करें, अब आप इनके साथ सख्ती करें, वगलुज़ अलैहिम, और वो सारी वाली आयत आ गई थी। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें, कुर्बान जाऊं, कि वो लोग, अब देखें गौर करें कि मुनाफिक पीछे रहे थे तो ये सहाबा भी तो पीछे रहे थे ना, ये जिनके बारे में हम पढ़े हैं, इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना करम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मैंने आपको कहा था ना, अंडरलाइन करें, ए तरफ हो, उन्होंने एतराफ कर लिया फौरन, गुनाह जो उनसे गलती हुई उसका फौरन उन्होंने एतराफ कर लिया, क्योंकि तौबा की शर्त है, सबसे पहली तौबा की शर्त है कि इंसान अपने आप से पहले उसका एतराफ करे, कि मैं पहले माने कि मुझसे ये गुनाह हुआ। हम क्या कहते हैं कि नहीं अल्लाह माफ कर देगा, और वही गुनाह दोबारा से भी कर रहे होते हैं। और अल्लाह, इसकी तौबा की शराइत है कि पहले उसको इस बात की नदामत हो कि मेरे से ये गुनाह हो गया। दूसरा ये कि वो फिर पुख्ता अज़म करे कि मेरे से ये गुनाह, फॉर एग्जाम्पल मैंने चुगली लगा ली फॉर एग्जाम्पल किसी की, तो फिर मुझे इतनी नदामत हो घर आके कि मैं तो रोना ही शुरू हो जाऊं कि या पाक परवरदिगार, आज फिर पार्टी में ये गलत हो गया काम, मैं क्यों गई थी, मैंने क्यों ये बात कही, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, एहसास हो गया ना। और उसके बाद पुख्ता है कि अब नहीं करूंगी, राइट, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ कर दिया, अब नहीं करूंगी। और उसके बाद ये इरादा कर ले कि कुछ भी हो जाए मैं अपने इरादे को नहीं खत्म करने वाली हूँ। आपको पता है इरादे टूटते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नियतें देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि मेरा बंदा जो है ये कोशिश कर रहा है, तो आपने इरादा तो उस वक्त पक्का करना है कि मैं इसके बाद नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि गुनाह करते जा रहे हैं, कहेंगे बस माफी मांग ली, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 70 दफा आज तस्बीह भी पढ़ ली थी, ये इस्तगफार नहीं है कि आप फिर से दोबारा से वही करें, फिर से दोबारा से वही करें। आपको मुंह से एतराफ करना पड़ेगा, ए तरफ उन्होंने एतराफ किया बिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों का, तो ये अपने, वो कहते हैं ना, पल्ले बांध लें कि हमने तौबा कैसे करनी है। तौबा का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले आपने क्या करना है कि एतराफ करना है, आपने पहले उस पर नदामत करनी है, फिर आपने इरादा करना है कि इसके बाद नहीं करूंगा, और उसके ऊपर भी पक्का जम जाने की कोशिश करनी है, तभी हमारी तौबा कबूल होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अब इनसे आप सदकात ले लें, क्योंकि पहले मना किया था ना, अब इनसे ले लें, और फिर क्या करें कि इनको पाक करें, क्योंकि सदका जो होता है ना वो इंसान के गुनाहों से उसको पाक करता है, उसका कफारा होता है, और उनको पाक कर दें, उनका तज़किया करें और उनके लिए दुआ भी करें, क्योंकि आपकी दुआ उनको सुकून देती है कि उनको, उनसे जो गलती होगी ना, उनको लगेगा कि अब हम ठीक हो गए हैं, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो गए हैं। तो जब हम उनकी दुआ करें तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बंदों के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बता रहे हैं कि आप उनके लिए ये करें ताकि मेरे बंदे खुश हो जाए, उनसे गलती हो गई, उन्होंने माफी मांग ली, इस्तगफार कर दिया, मैंने उनको माफ कर दिया, आप भी उनको माफ कर दे। तो अल्लाह अकबर। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 104 में फरमाते हैं, ओह 12 हो गए, वाह, ये भी बहुत प्यारी, चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत बहुत खूबसूरत आयत थी, इसके लिए तो खास तौर पे मैं इंतजार कर रही थी। चलिए इंशाल्लाह इन क्लास, अगली दफा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेक्स्ट आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, और हम बहुत प्यारी प्यारी बातें देखेंगे कि मेरे और आपके लिए होंगी कि हमसे जब गुनाह हो जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत कैसे, कि जिस बंदे को ये एहसास हो जाता है वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कैसे माफी मांगता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे कैसे अपने बंदे से तसल्लियां देते हैं, कैसे उसको, और ये भी अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चुन लेते हैं ना, उसी को ये तौफीक अता कर देते हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें चुन ले, आमीन सुम आमीन। तो हम अब यहाँ पे अपना सबक खत्म करते हैं। मैं आपसे फिर यही कहूंगी कि अपने लव वंस को प्लीज किसी एक की जिंदगी में कुरान खुलवा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम जब उन तक पहुंचेगा, कुरान खुद ही से बात करता है, खुद ही से इंसान को बता देता है। हमें बुरे कोई भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं होता ना, तो इसलिए जिसको फिर एक दफा जिसकी जिंदगी में कुरान का मजा आ जाता है ना, फिर वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको तौफीक अता करे, हमारे बच्चों को तौफीक अता करे, ताकि हम आने वाली नस्लों को, क्योंकि वही तो हमारा सदका जारिया, हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारे सदका जारिया छोड़ के जाएंगे तो वो हमारे लिए दुआएं करेंगे। अपने बच्चों को याद भी करा दीजिए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैंने तो अपने तीनों बच्चों को रटा दिया ये दुआ कि नमाज में अत्तहियात में आपने सलाम नहीं फेरना जब तक आपने 3 दफा ये दुआ नहीं पढ़ लेनी है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा।